अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला तआतिक अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़्नी मिन शर्रि नफ़्सी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़्न सहलन इज़ा शिअता रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। कुरान पढ़ते हुए ये घड़ियाँ कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं। आजकल जैसे रमज़ान है और हम सब हरीस होते हैं कुरान की तिलावत के लिए कि हमारा ज़्यादा टाइम कुरान की तिलावत में गुज़रे, तो उसमें हम कसरत से दुआएं मांगने वाले हों। कुरान रोशनी है, कुरान हदायत है, कुरान हदायत की किताब है। इसका पढ़ना बाइस बरकत है, इसका सुनना बाइस बरकत है। इस पर जो पढ़ता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया कि तुम ज़मीन पे कुरान पढ़ा करो, इसकी वजह से आसमानों पे तुम्हारा ज़िक्र होगा। अगर हम एक लम्हे के लिए सोचें कि हमारे पास ये किताब हदायत ना होती तो हम कैसे अंधेरों में थे कि हमें पता ही ना चलता कि अल्लाह की रज़ा के काम क्या हैं, किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए और किन पर हमें अमल करके अल्लाह की रज़ा नसीब हो सकती है। हम अपने घरों को देखें, जिसकी हर चीज़ हमने खुद अपने हाथों सेट की हुई होती है, लेकिन रात के टाइम में अगर बिजली चली जाए तो अंधेरे में हमें कुछ सुझाई नहीं देता। इवन साइड टेबल पे पड़ा हुआ पानी का ग्लास भी अगर हम लेना चाहें तो उसमें भी हमसे वो हमारे हाथों से गिर रहा होता है अंधेरे की वजह से। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारी ज़िंदगियां अंधेरों में हैं अगर कुरान की रोशनी हमारे साथ नहीं। तो कुरान की रोशनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें अल्लाह की रज़ा को पाने के लिए, अल्लाह की जन्नत को हासिल करने के लिए, आखिरत में कामयाबी के लिए, उसकी जहन्नम से बचने के लिए हमें हर हाल में अपने आप को कुरान से जोड़ना है और इस बात के लिए फ़िक्र करनी है, दुआएं करनी है, हरीस होना है, ना सिर्फ़ अपने लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए भी, कि उनको सिर्फ़ हम ऐसे ना हो कि नाज़रा पढ़ा के बेफ़िक्र हो जाएं कि हमने उनको कुरान पढ़ा दिया। हमें इस बात की फ़िक्र होनी चाहिए कि हम उनको तर्जुमे के साथ उसका फ़हम और उसकी समझ भी दे सकें ताकि उनकी अमली ज़िंदगी में उसके असरात हों, ताकि वो बच सकें, ताकि वो अल्लाह की रज़ा को पा सकें। बच्चों पर हम बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा सकते या जैसे उनको ज़बरदस्ती उस तरफ लाने की कोशिश भी करें तो वो क्या होता है ना, इरिटेट होने लगते हैं। तो उसके लिए हमें अल्लाह से बहुत ज़्यादा दुआएं मांगने की ज़रूरत है। तहज्जुद के औक़ात में, उस वक्त में जब अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे होते हैं और अल्लाह पुकार रहे होते हैं, कोई है बख्शिश मांगने वाला मैं उसे बख्श दूँ, कोई है दुआ का ताली मैं उसकी दुआ को कबूल कर लूँ, तो हमें उस वक्त में सजदों में जाके, सजदे में इंसान सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब होता है, हमें उस वक्त में अपने रब को पुकारना है और अपनी औलादों के लिए, अपनी नस्लों के लिए कुरान की नेमत को बाकी रखने के लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं करनी हैं कि अल्लाह तू हमारे बच्चों में भी दीन की को सलामत रखना और उनसे भी हमारे दीन का बेहतरीन काम लेना। तो कुरान जैसे मैंने बताया कि रोशनी है, ऐसे ही एक मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के मतलब सहाबियों को बताया कि अगर किसी के घर के बाहर सामने एक नहर हो और वो उसमें 5 दफ़ा नहाए तो क्या उस पर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगा? तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल हरगिज़ भी नहीं, जो 5 दफ़ा नहाएगा उस पर मैल कुचैल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि यही चीज़ नमाज की
نماز کے اجر کی ہے کہ جیسے انسان فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، اس کے درمیان میں جو اس کی چھوٹی موٹی خطائیں ہوتی ہیں، اس سے نماز کے ادا کرنے سے اللہ اس کی سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اسے پاک صاف کر دیتا ہے۔ اس کو ہم اس ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں نماز مومن کی معراج ہے، اللہ سے ملاقات ہے۔ منافقین کے لیے نماز کا پڑھنا بہت زیادہ بوجھ ہے، لیکن جس کو اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہو، آخرت میں جانے کا یقین ہو، اور اسے پتہ ہو کہ ایک دن اس نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو اس کے لیے نماز بالکل بھی گراں نہیں ہے۔ وہ اس کو لیے اس کا چھوڑنا مشکل ہے۔ وہ حریص ہوتا ہے، چاہے سفر میں ہو، کہیں بھی ہو، اس کو اپنی نماز کی فکر ہوتی ہے اور اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ میری نماز کی حفاظت کرنا، میں کہیں بھی ہوں مجھے اول وقت کی نماز کے لیے اس کی توفیق دے دینا۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اول وقت میں نماز کو اس کے ٹائم کے اوقات میں پابندی وقت کے ساتھ جب اس کو ادا کرے گا تو میرا وعدہ ہے میں اس کو بخش دوں گا، لیکن جو اس پر قائم نہیں رہے گا، نماز کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، تو اس کے لیے میرا کوئی عہد نہیں۔ یہ اللہ نے صاف بتا دیا ہے۔ دین پر ہم عمل کبھی بھی اکیلے نہیں کر سکتے۔ دین ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ چاہیے۔ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اگر گھر میں ہم اکیلے ہوں نا، میں نے بھی جب دین کی تعلیم لی، الحمدللہ میرے پاس میرا چھوٹا بیٹا تھا، اور میں ہر چیز جو سنتی تھی، جو پڑھتی تھی، جو سمجھتی تھی، میں اس کو ساتھ ساتھ اپنے ریمائنڈر دیتی تھی کہ بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، میں نے اللہ کی کتاب میں یہ بات پڑھی، ہم نے بھی اس طرح کرنا ہے۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا تھا کہ اگر میں بھول جاتی تھی تو میرا بچہ میرے لیے ریمائنڈر بن جاتا تھا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک عمارت ہے نا، اس کو کبھی بھی کوئی اکیلے شخص کو اگر ہم سونپ دیں نا کہ تم نے یہ بلڈنگ اکیلے بنانی ہے، تو وہ کبھی بھی اس کو بنا نہیں پائے گا، چاہے وہ سارے کاموں کا ماہر ہو۔ کہ جیسے ایک ٹھیکیدار مثال کے طور پہ، اسے سارے کام آتے ہیں نا، مزدوری کرنی بھی آتی ہے، اس کی تعمیر کرنی بھی آتی ہے، لیکن اگر اس کو اکیلے کو کہا جائے کہ تم کرو تو وہ بلڈنگ کبھی نہیں بنا پائے گا جب تک اس کے ساتھ ایک پورا ٹیم ورک نہ ہو۔ سارے جب ملتے ہیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مہینوں کے اندر کیسے ڈبل سٹوری، ٹرپل سٹوری، 4 سٹوری، 5 سٹوری بلڈنگز مہینوں میں، سالوں میں بن کے تیار ہو جاتی ہیں، اور ہم ان کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمیں دین پر عمل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں پھسلانے میں، بہکانے میں، اللہ کے راستے سے ہٹانے میں وہ مستقل لگا ہوا ہے۔ وہ تو سوتا بھی نہیں، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ہمارے خون میں گردش کرتا ہے۔ تو ہمیں اس سے اپنا بچاؤ کیسے کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو قوت دینی ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کو نیکی کے کام پر دیکھتے ہیں نا کہ فلاں شخص کر رہا ہے، تو ہمیں اس سے انرجی ملتی ہے کہ اگر وہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ تو اسی طرح ہمیں ایک دوسرے سے قوت لینی ہے اور قوت ایک دوسرے کو دینی ہے انشاءاللہ تعالی۔ چلیں آج کا لیسن ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 60 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا عصا، لاٹھی جسے ہم ٹیک لگاتے ہیں، وہ کتنی ہوتی ہے نا، اس کی لمبائی کتنی ہوتی ہے؟ یہی 2 سے 2.5 فٹ۔ تو پہلے ہم نے دیکھا کہ اللہ نے ان کو حکم دیا جب وہ بنی اسرائیل قوم کو لے کے نکلے تھے اور فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے تھا، تو آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر تھا۔ تو بنی اسرائیل بہت زیادہ گھبرائے کہ اب ہمارے لیے آگے بھی موت اور پیچھے بھی موت۔ تو موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، وہ پوری طرح اطمینان میں تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے اس موقع پہ بھی ان کو کیا حکم دیا تھا کہ اپنا عصا سمندر پہ مارو۔ اب دیکھیں عصے کی لمبائی کیا ہوتی ہے، یہ 2 یا 2.5 فٹ جو میں نے پہلے بتائی آپ کو، تو وہ کہاں تک اس کی رینج ہوگی نا پانی میں۔ لیکن اللہ کے حکم سے جب اس کو مارا تو پانی کیسے پہاڑوں کی شکل میں بالکل کھڑا ہو گیا دونوں سائیڈوں سے، اور چٹیل میدان، صاف رستہ بن گیا۔ تو پھر اللہ کے حکم سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو ان میں سے نکلوا دیا، اور فرعون کو جب وہ اس کے سینٹر میں پہنچا تو غرق کر دیا، اور فرعون کی لاش کو اللہ نے بچا لیا پچھلے آنے والے لوگوں کے لیے نشانی کے طور پہ، عبرت کے طور پہ۔
اب ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب اسی عصا کو اللہ نے کہا کہ چٹان پر مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اب عصا تو ایک جگہ مارا لیکن چشمے 12 پھوٹ نکلے۔ اس سے کیا مراد تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، اس کے 12 قبیلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کے لیے کیسی رحمت کا معاملہ کیا کہ پانی پر ان کا جھگڑا نہ ہو، تو ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ چشمے جاری کر دیے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، کہ فساد اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ فساد کب ہوتا ہے؟ جب کسی کا حق مار دیا جائے، کسی کے ساتھ ناانصافی کی جائے، اللہ کے احکامات کو نہ خود پہ لاگو کیا جائے اور نہ دوسروں کے معاملوں میں اس سے رہنمائی لی جائے، تو پھر زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں تو ہم اس میں جیسے سلام پھیرتے ہوئے کیسے ہم اپنے دائیں جانب اور اپنے بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں نا، کہ اس سے ہمارا کیا مراد ہوتا ہے کہ ہمارے دائیں طرف کو بھی ہماری طرف سے سلامتی ہے اور بائیں طرف والوں کو بھی ہماری طرف سے سلامتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم جائے نماز سے اٹھتے ہیں تو اگر ہمارے اپنے ہی گھر والے اس سے محفوظ نہیں تو ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا کہ وہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، تو اللہ نہ کرے کہ ہماری زبان سے ایسے کلمات نکلیں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہوں۔ اللہ ہمیں اس چیز سے بچائے اور اپنی مدد ہمارے ساتھ شامل حال کرے کہ ہم تنہا کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، ہم خود کو نیکی پہ نہیں جما سکتے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ انہیں بغیر کسی محنت کے، مشقت کے من و سلوہ دے رہا تھا، انہیں کچھ بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور ان کو صحرا نوردی کیوں کرائی گئی کہ اتنا عرصہ وہ فرعون کی غلامی میں رہے تھے۔ تو ہوتا ہے نا کہ غلامی میں انسان کا ضمیر بھی جیسے بدل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صحرا نوردی کسی ایک خاص مشن کے لیے کہ وہ اس قوم کو جو اللہ تعالیٰ دین کا جو کام ان سے لینا چاہتے تھے تاکہ ان کے اندر اس کی صلاحیت، ان کی اہلیت پیدا ہو سکے، اس لیے ان کو صحرا نوردی کرائی گئی تھی، لیکن وہ قوم اس پر صبر نہ کر سکی اور اس نے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا سوال کر دیا کہ ہمیں زمین سے پیداوار، جو زمین سے اگنے والی چیزیں ہمیں وہ چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ کیا ایک بہتر چیز کے بدلے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے کہ ان کے بار بار اللہ تعالیٰ کے احسانات کے، اللہ نے ان پر اتنے زیادہ احسانات کیے، لیکن وہ قوم شکر کرنے کی بجائے اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کے ہی کام کرتی رہی، جس پر اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوئے، اور یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے تھے۔ آیات سے کفر کیسے تھا؟ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلاً ایک یہ کہ خدا کی بھیجی ہوئی تعلیمات میں سے جو بات اپنے خیالات یا خواہشات کے خلاف پائی اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، جس سے ہمارے نفس پر زد پڑتی ہے، وہ کام کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، تو ہمیں اپنے نفس کے خلاف جا کے اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو دینا ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے سودا کر لیا اپنی جانوں اور مال کا جنت کے بدلے، تو ہمیں پھر اپنی مرضیاں چھوڑ دینی ہیں، ہمیں صرف اللہ کو نہیں ماننا، اللہ کی ماننا ہے۔
تو دوسرا ان کے کفر کی کیا وجہ تھی کہ ایک بات کو یہ جانتے ہوئے کہ اللہ نے فرمائی ہے پوری ڈٹائی اور سرکشی کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کی اور حکم الہی کی کچھ بھی پرواہ نہ کی۔ تیسرا یہ کہ ارشاد الہی کے مطلب اور مفہوم کو اچھی طرح سمجھنے اور جاننے کے باوجود اپنی خواہش کے مطابق اسے بدل ڈالا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوئے اور وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ اور دوسرا ان کا جرم بڑا کیا تھا کہ وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ اس میں بائبل میں سے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ حضرت سلمان کے بعد جب بنی اسرائیل کی سلطنت تقسیم ہو کر 2 ریاستوں یروشلم کی دولت یہودیہ اور سامریہ کی دولت اسرائیل میں بٹ گئی تو ان میں باہم لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور نوبت یہاں تک آئی کہ یہودیہ کی ریاست نے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف دمشق کی ارامی سلطنت سے مدد مانگی۔ اس پر اللہ کے حکم سے حنانی نبی نے یہودیہ کے فرمانروا آسا کو سخت تنبیہ کی، مگر آسا نے اس تنبیہ کو قبول کرنے کے بجائے اللہ کے پیغمبر کو جیل بھیج دیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام، ایلیا جن کو کہتے ہیں، جب بال کی پرستش یہودیوں کو انہوں نے ملامت کی اور اثر نو توحید کی دعوت کا سور پھونکنا شروع کیا تو سامریہ کا اسرائیلی بادشاہ اخیب اپنی مشرک بیوی کی خاطر ہاتھ دھو کر ان کی جان کے پیچھے پڑ گیا، حتیٰ کہ ان کو جزیرہ نمائے سینا کے پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی۔ تو وہاں انہوں نے حضرت الیاس نے کیا دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ سے کہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا، تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا اور میں اکیلا ہی بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں۔ اس کے بعد ایک اور نبی حضرت میکایا کو اسی اخیب نے حق گوئی کے جرم میں جیل بھیجا اور حکم دیا کہ ان کو مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا۔ پھر یہودیہ ہی کی رسالت میں علانیہ بت پرستی جب اور بدکاری ہونے لگی تو زکریا نبی نے اس کے خلاف اور آواز بلند کی تو شاہ یہودا ان کے حکم پر انہیں ہیکل سلیمانی میں مقدس اور قربانگاہ کے درمیان سنسار کر دیا گیا۔ اس کے بعد سامریہ کی اسرائیلی ریاست اشوریوں کے ہاتھوں ختم ہو چکی اور یروشلم کی یہودی ریاست کے سر پر تباہی کا طوفان کھڑا ہوا تو یرمیہ نبی اپنی قوم کے زوال پر ماتم کرنے اٹھے اور کوچے کوچے انہوں نے پکارنا شروع کیا کہ سنبھل جاؤ، ورنہ تمہارا انجام سامریہ سے مختلف نہ ہوگا بلکہ اس سے بھی بدتر ہوگا۔ مگر قوم کی طرف سے جو جواب ملا وہ یہ تھا کہ ہر طرف سے ان پر لعنت اور پھٹکار کی بارش ہوئی، پیٹے گئے، قید کیے گئے، رسی سے باندھ کر کیچڑ بڑے حوض میں لٹکا دیے گئے تاکہ بھوک اور پیاس سے وہیں سوکھ سوکھ کر مر جائیں۔ پھر ایک اور نبی حضرت آموس کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے بھی جب سامریہ کی اسرائیلی ریاست کو اس کی گمراہیوں اور بدکاریوں پر ٹوکا اور ان حرکات کے برے انجام سے خبردار کیا تو انہیں نوٹس دیا گیا کہ ملک سے نکل جاؤ اور باہر جا کر نبوت کرو۔ اس طرح یہ پے در پہ انہوں نے بہت زیادہ انبیاء کی مخالفت کی اور بجائے ان کی دعوت پہ لبیک کہنے کے ان کو اپنے راستے سے ہٹا دیا یا قتل کر دیا یا جیل بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب ان بد اخلاقیوں کے خلاف آواز اٹھائی تو یہودیہ کے فرمانروا ہیرویس کے دربار میں کھلم کھلا ہو رہی تھی تو پہلے تو وہ قید کیے گئے، پھر بادشاہ نے اپنی معشوقہ کی فرمائش پر اس قوم کے صالح ترین آدمی کا سر قلم کر کے ایک تھال میں رکھ کر اس کی نظر کر دیا۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے علماء اور سرداران قوم کا غصہ بھڑکا کیونکہ وہ ان کے گناہوں پر اور ان کی ریاکاریوں پر ٹوکتے تھے، ایمان اور راستی کی تلقین کرتے تھے۔ اس قصور پر ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ دائر کیا گیا۔ رومی عدالت سے ان کے قتل کا فیصلہ کیا گیا۔ جب رومی حاکم پیلاطس نے یہود سے کہا کہ آج عید کے روز میں تمہاری خاطر یسوع اور براکہ ڈاکو دونوں میں سے کس کو رہا کروں تو ان کے پورے مجمع نے بلا اتفاق پکار کر کیا کہا کہ براکہ کو چھوڑ دیں اور یسوع کو پھانسی دے دیں۔ وہ تو اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور جس نے سب سے زیادہ ان کی مخالفت کی تھی اللہ نے اسی کی شکل کو ان کے جیسا بنا دیا اور یہودی سمجھے کہ ہم نے ان کو سولی چڑھا دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ یہ ہے اس قوم کی داستان جرائم کا ایک نہایت شرمناک باب جس کی طرف قرآن اس آیت میں مختصر اشارہ کر رہا ہے کہ جس نے اپنے انبیاء کو پے در پہ قتل کیا، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی اور جس کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ آج کا ہم لیسن یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا اور جو ہم نے سنا، اے باری تعالیٰ تو ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا اور ہماری اولادوں میں بھی دین کی سمجھ اور اس کا شوق دے دے
ان کے سینے اسلام کے لیے، قرآن کے لیے کھول دے۔ اللہ تو انہیں متقین کے امام بنا دے، ہمیں اپنے شوہروں اور بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا چین دے اور انہیں متقین کے امام بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔